बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। आज के पॉडकास्ट में एक तो हम बात करेंगे, आप जानते हैं कि IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। यहाँ पर IMF के मिशन की मुलाकातें चल रही हैं। पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ भी मुलाकात हुई थी IMF के मिशन की। लेकिन ये मिशन 6 रुकनी जो डेलीगेशन है, ये किस मिशन पे आया है? क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा करवाना चाहता है, या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा करके IMF का ये मिशन अपने साथ बाहर जाएगा? आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुलाकातें हो रही हैं? तहरीक इंसाफ ने अपना डोजियर भिजवा दिया है IMF के 6 रुकनी डेलीगेशन को। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे मुस्तमिक नवाज के एक साबिक मिनिस्टर को अपनी ही जमात की मुखालफत करना कैसे महंगी पड़ गई। मेरे पास कुछ डिटेल है, मैं शेयर करूंगा और उस पर फिर तबसरा लेंगे हसनात मलिक साहब का। और मरियम नवाज साहब पंजाब में जितना अच्छा काम कर रही हैं, जो उनके मंसूबे, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तशहीर की जा रही है, लेकिन अभी क्या करने की जरूरत है, इस पर भी मुख्तसर से मैं बात करूंगा और उस पर भी हसनात मलिक साहब का तबसरा। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स का जो मुकदमा आया, उस पर भी हम बात करेंगे। जजेस की तकरीर का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। हल्फ बर्दारियों के हवाले से कल की तारीख आ चुकी है, नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी कर दी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लॉग का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। हसनात मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। IMF का डेलीगेशन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर, मतलब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात करके गया और उसके बाद तहरीक इंसाफ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी भी मुलाकात होगी, उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकी, तो डोजियर भिजवा दिया गया। लेकिन कल मुलाकात होने जा रही है IMF की दोबारा अदलिया से जुड़े एक पिलर के साथ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साथ, सुप्रीम कोर्ट बार की मुंतखब बॉडी के साथ मुलाकात होने जा रही है। आज उनके साथ राब्ता हुआ, कल 3 बजे मुलाकात होगी। तो क्या ये मुलाकातें कोई बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए हो रही हैं या किसी और मकासद के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए? बल्कि चीफ साहब ने तो बताया था कि ये सिर्फ आए हैं कि जो सरमायाकारी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसमें बार का फिर क्या किरदार है? देखें जी, पहली दफ़ा अदलिया रिफॉर्म का एजेंडा IMF जो है वो इसकी बात भी कर रहा है। और जजेस की अपॉइंटमेंट पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको ब्रीफ किया। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को मिलेंगे। ये हुकूमती हमायती सदर हैं, जारी बात है ये 26वीं यानी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं सलमान, उनको भी इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं। अमूमन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसको प्रो गवर्नमेंट ग्रुप कहते हैं बार में, वो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार में मेजॉरिटी है, पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो मुखालिफ धड़ा है, क्या उनका बंदा जो सेक्रेटरी है वो उनका है, वो भी कल मीटिंग में होगा नहीं, वो क्या बात करेगा? बज़ाहिर ये लग रहा है कि कंसर्न है इंटरनेशनल बिरादरी को। ये जो हमारे मुख्तलिफ जो है ना, ये जजेस 26वीं तरमीम और जज जिस तरीके से अपॉइंट हो गए और जजेस में जुडिशल इंजीनियरिंग का बात हो रही है या जुडिशल कोर्ट पैकिंग हो रही है, तो अब इसको वो देख रहे हैं। हुकूमत जो है वो बड़े टेक्टफुली इस चीज़ को हैंडल कर रही है। लेकिन देखते हैं कि क्या अब कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर के सदर, ज़ाहिर बात है वो तो कहेंगे कि सब अच्छा है, देखते हैं उसके बाद। नहीं तो हमारे कुछ साथी या कुछ ऐसे क्वार्टर्स ये कह रहे हैं कि IMF का जो डेलीगेशन आया है वो इमरान खान के केसेस की भी बात कर रहा है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात हो। और जो ये बात कर रहे हैं, ये कोई इतनी ये रिव्यू वाली रिपोर्ट नहीं है, ये कोई इतनी अहम नहीं है कि उसके बाद वो कोई बात ये कोई बात करेंगे, पाबंद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी कोई जो इकनॉमिक रिपोर्टर हैं शबा राना साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बस एक रिपोर्ट दे देंगे, फिर हुकूमत उस पर जवाब दे देगी। ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं हो रही कि जो उस पर हो रहा है, बस एक यानी बस वो हो रहा है, कुछ चीज़ों की निशानदेही करेंगे या जो भी। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे बड़ा हो जाएगी, बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। हसनात मलिक साहब, जो मैंने एक हुकूमत के नून लीग के एक साबिक वजीर की बात की, जो कि अब छोड़ के शाहिद का खान पार्टी का हिस्सा बन चुका है, मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने 2 पोल करवाए हैं, रेफरेंडम कराए हैं सोशल मीडिया पे। एक उन्होंने रेफरेंडम कराया 2008 फरवरी 2024 से इलेक्शन के हवाले से, क्या नून लीग जो है उसने सीटें जीती हैं वो फेयरली जीती हैं, या फिर मुस्तमिक नवाज की सिर्फ 20 नशिस्तें थी। तो ये 53% के साथ लोगों ने उनको जो वोट किए हैं
اس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 53% مصمم نواز نے جو الیکشن جیتا ہے وہ فیئرلی جیتا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں تقریباً کوئی 1.5 سینکڑا ہزار 10,000 1,10,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے سروے کرایا جو اپنا عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے, کیا عمران خان صاحب واز گلٹی, کیا عمران خان صاحب غلطی پہ تھے, عمران خان صاحب نے جرم کیا ہے. دوسرا سوال تھا کہ عمران خان میڈ اے مسٹیک, غلطی تھی یہ 190 ملین پاؤنڈ واپس لا کے ملک ریاض کو دینا. تیسرا اس میں سوال رکھا گیا عمران خان از انوسینٹ, کیا عمران خان معصوم ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور چوتھا اس میں انہوں نے آپشن رکھا تھا کہ ڈونٹ نو, ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی تقریباً کوئی 1,07,000 سے زیادہ ووٹر نے یہ ایکس کے اوپر پول ہوا ہے, جس میں 54% نے کہا کہ عمران خان گلٹی ہیں, عمران خان صاحب کا قصور ہیں, اور 37% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان انوسینٹ ہیں. اچھا یہ پول ہو گیا. اس پول کے بعد اب مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہو گئی ہے. جو ٹویٹر کا مطلب جو پول ہوا ہے, ایکس کا جو پول ہوا ہے, یہاں پر اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا دیا کہ نون لیگ نے ووٹر خرید کے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے جو ہے اپنے ووٹ بڑھا لیے ہیں. یہ کس قسم کا ہمارا طرز عمل ہے؟ ماضی کا ایک ٹویٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا, خود انہوں نے لکھا کہ الیکشن ہار قبول کرنے میں کوئی بہت بہادری چاہیے, مگر اس میں عزت ہے. الیکشن ہار کے جیت کا دعویٰ کرنا نہ جمہوری عمل ہے, نہ اس میں بہادری چاہیے, اور نہ اس میں عزت ہے. تو یہ ماضی کی اپنی باتوں سے خود پھر رہے ہیں. اس طرز عمل پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا, ابھی پتا آپ کو پچھلے دنوں شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں تو ڈکیٹی ہوئی تھی, 2024 کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا. اگر ان کی اسی بات کو آگے لے کے چلا جائے تو پھر اب آپ طریقے حسبی اللہ وہ کیا کہتے ہیں یرحمک اللہ. تو وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی ڈکیٹی ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں, 2024 کے الیکشن میں ڈاکہ پڑا ہے. تو پھر جن کے ساتھ اب چلنا شروع کیا ہے اپنا شاہد خاقان کی پارٹی نے, مفتاح اسماعیل صاحب کی پارٹی نے, ان سے معافی تو منگوا لیں جنہوں نے ڈکیٹی کی تھی اقتدار میں آنے کے لیے. دیکھیں بات سنیں, یہ تو پھر لمبا آ جائے گا نا. پھر تو جنرل جیلانی ہر جماعت کا لیڈر کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ معاملات رہے ہیں نا, پروان چڑھیے. تو یہ بات ان اینڈنگ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب نون لیگ نے تو ووٹ کو عزت دینی تھی نا, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بات ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت نہیں دی, اس وجہ سے میں پارٹی چھوڑ دی. مفتاح اسماعیل صاحب, ظاہری بات ہے جو مسئلہ ان کا تھا وہ بڑا واضح تھا کہ ان کو جس ہیوملیٹ طریقے سے نکالا گیا فائنانس منسٹری سے, تو پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ, اور پھر حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور بندہ ایڈجسٹ کرتا, وہ نہیں, تو وہ ایک جو ہے نا وہ بروکن ہارٹ کہیں یا جو بھی, اور اس کے بعد وہ پھر مطلب ان کا جو دل ٹوٹا ہے اس کا غصہ نکال رہے ہیں, اس کا غبار نہیں, وہ بھی یہ بات ہے. لیکن اب بعد میں وزن ہو سکتا ہے, لیکن مین جو جینوئن ان کا گریونس ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو وزارت سے نکالا گیا. مریم نواز کی پرفارمنس کو پنجاب میں کیسے دیتے ہیں؟ مختصر سا ٹچ ویسے میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ بڑے پروجیکٹس کا بھی اعلان کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس بھی جا رہی ہیں, تعلیمی اداروں کے وزٹ بھی کر رہے ہیں, کسانوں کے حوالے سے بھی پیکج ہے, رمضان پیکج بھی آ رہا ہے, آئی ٹی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے اسنات ملک صاحب, جو کہ دیکھنے کی ہے کہ جو پنجاب کے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ وزٹ نہیں ہے. پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جیسے جنوبی پنجاب ہے, وہاں کے شہروں کا وزٹ کر کے ان لوگوں کے مسائل جا کے سنیں, ان لوگوں کی مشکلات جا کے دیکھیں, تو میرے خیال سے ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, لیکن اور بھی کچھ کریں گی, لیکن بات آنکھیں کھلیں گی کہ دراصل لوگوں کے مسائل کیا. بات یہ ہے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور یہی رپورٹ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں طلعت حسین, ان کا 2 دن پہلے ایک ٹویٹ تھا کہ جی میں لاہور میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں, تو موجودہ نظام کے حوالے سے ان کی جو نفرت ہے وہ انتہا درجے کی. تو میرا بھی یہ ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے. وہ جو نظام چل رہا ہے آپ ایک اور طرف جا رہے ہیں, میں ایک اور طرف بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام کی طرف جا رہے ہیں, اس کا اثر, اس کا فرق آپ نظام کی طرف جا رہے ہیں. بھی نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ذمہ داری ہے, آپ ایک اچھا کام کرنے کا آپ میں جذبہ نظر آ رہا ہے, آپ میں ڈیڈیکیشن نظر آ رہی ہے, اور آپ ڈیلیور کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ لاہور سے نکلیں, لاہور کے اطراف کے تو علاقوں میں آپ جاتی ہیں, آپ پورے پنجاب کا وزٹ کریں, چھوٹے چھوٹے شہروں کو جاتے ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں پہلے لیجیٹیمیسی کرائسس. ٹریبیونل کیا فیصلے کر چکا ہے؟ الیکشن ٹریبیونل جو الیکشن پٹیشنیں ہوئی اور جس طرح کا الیکشن فروری میں ہوا,
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو جتنا مرضی کام کریں، بے شک محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں کرتے بھی ہیں، پرفارمنس اکنامک فرنٹ پہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تین جماعتوں کی اکنامک ٹیم دیکھی جائے، پی ٹی آئی کی، نون کی اور پیپلز پارٹی کی، تو سب سے بہتر یہ ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے اختلاف کہ آئی پی پیز مہنگے لیے یا جو بھی، لیکن لیتے ہیں، بجلی ختم کی، روڈ انفراسٹرکچر بنایا۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب تک یہ جو ان کا ایشو ہے لیجیٹمیسی کا، ان کو لوگ نہیں مان رہے، لوگوں کو نفرت ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ جیتے ہوئے نہیں تھے، یہ ہارے ہوئے تھے، ان کو جتوایا گیا۔ جب تک لیجیٹمیسی کرائسس نہیں یہ ہے نا، یہ نون لیگ کے لیے یہ بے شک مرضی یہ ان کی محنت کرے، ان کو ووٹ نہیں پڑے گا، ووٹ پھر عمران خان کو پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس مظلومیت کے کارڈ ہے، اور وہ اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ سال دو ایک دفعہ دے دیں پی ٹی آئی کو، آپ ریوائیو اس میں کریں گے، آپ اس میں نہیں ریوائیو کریں گے۔ پرفارمنس نیریٹو کا ووٹ ہے، پرفارمنس کا ووٹ نہیں ہے۔ ہم تو مختلف اینگل سے، میں آپ کو ریئلسٹک بات ہم مختلف اینگل سے بات کر رہے ہیں، آپ اقتدار تحریک انصاف کو دینے کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جس کو ووٹ دیں، میں یہ بات کر رہا ہوں will of the people that should be prevail in the... سر وہ تو اب الیکشن ٹریبونل کے جب ریزلٹ آئیں گے نا، اب الیکشن ٹریبونل پنجاب حکومت کی ماتحت نہیں ہے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ کے پاس ہے، آپ آ چکے ہیں، آپ سنبھال چکے ہیں، تو آپ پورے پنجاب میں وزٹ کر کے جا کے لوگوں سے بات کریں، ان کے مسائل سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے آج جو ملٹری کورٹ کا مقدمہ ہوا، ایک تو اس پہ بات کریں کہ مسرت علی صاحبہ کا بڑا ریلیونٹ سوال تھا کہ بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اب راجہ صاحب بھی تو آپ کو پتہ نا کہ تحریک انصاف میں جا چکے ہیں، اور کیس کی سماعت کے دوران جب بھی سوال ہوا کہ آپ ایک سیاسی جماعت میں جا چکے ہیں، عمران خان صاحب کے یہ دور میں یہ اترا، تو تب سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس وقت تحریک انصاف میں نہیں تھا، میرا تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اگر کوئی بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی ہوئی ہے، میں نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر وہ جو آج بات کر رہے تھے، جب عمران خان صاحب کے دور میں آرمی چیف کی توسیع کا قانون بنا، آج انہوں نے بتایا کہ جب نواز چیلنج نہیں کیا، میں آپ کو پاناما میں آج سوال پوچھا ان سے کو یہ بتائیں مسرت علی صاحبہ نے کہ 9 مئی کا جرم ہوا یا نہیں ہوا، پھر ان سے سوال کیا کہ آج آپ بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی کو میں پشاور میں تھی، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھی، وہاں پہ حد کر دی گئی، آج آپ بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں، اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا خیال ہے ججز کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، اوائڈ کرنے چاہیے۔ وہ مطلب ہے کہ وہ جو لیگل ان کے پاس کوئسچن ہے، ججز کو ریمارک سے اوائڈ کرنا چاہیے، جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ تو بالکل ہے، اور اس کی سزا ہو چکی ہے نا، سزا دے چکی ہے، اور کیا چاہیے یار، مطلب ہے لوگوں کو 10-10 سال سزا ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دی گئی ہے وہ بات ہو رہی ہے، آپ ڈیٹرس کریٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایک بندے کا جرم ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو پھر وہ جرم بھی اس کا بھول جائے گا لوگوں کو، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آئینی بینچ کو 100 دن ہو چکے ہیں، اب 100 سال بھی ہو جائیں گے۔ 100 دن میں مجھے بتائیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، یا افریدی صاحب کی پرفارمنس دکھا دیں۔ 100 سال تو ابھی پاکستان کو بھی نہیں۔ اچھا چلے 100 دن کر دیں، یہ آئینی بینچ کے 100 دن کی پرفارمنس مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، سوائے اس کے کہ ریگولر بینچز کو کٹ ٹو سائز کے جی خبردار آپ نے کچھ کیا، اور وہ چیزیں جو ان کے پاس نہیں تھی اختیار وہ بھی انہوں نے لے لی۔ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2 صفحوں کا، کوئی بڑا فیصلہ مجھے بتا دیں انہوں نے کیا ہو۔ قانون کی تحریری کہتے ہیں نا کہ آئین کی تحریری ہمارے ذمہ ہے، تو کون سی آپ نے کیا بھائی؟ میں تو حیران ہوں، فوجی عدالتوں میں سویرین ٹرائل کا کیس، اس میں تقریباً 25 سماعتیں آئی سی انٹرا کورٹ اپیل میں ہو چکی ہیں۔ ایک جج تھا ڈسینٹ کرنے والا شاید وحید، اس کو آپ نے بینچ میں شامل نہیں کیا۔ میرا تو ایک سوال ہے جمال مندوخیل صاحب سے بھی کہ کیوں نہیں کیا جی، کیونکہ وہ تھوڑا سا مشکل ٹیکنیکل چیزوں پہ بڑا گرفت تھی ان کو۔ دوسرا یہ آئینی بینچ کے ججز ہیں، آپ بھی نوٹ کرتے، یہ نوٹ کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیا کہ جی پہلے جب خواجہ حارث صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے آپ بس، اب سلمان راجہ صاحب آگے، آپ جی ٹھیک، یہ جب ریپٹل میں آ جائیں گے خواجہ صاحب جی ٹھیک آپ ٹھیک۔ یہ آئینی بینچ کے حوالے سے جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ جو آرگومنٹ آتا ہے اس کو بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ لکھا ہوا آئے گا۔ نہیں یہ نوٹس نہیں لے رہے، ان کو فیصلہ لکھا آئے گا۔ میں نہیں، مجھے بتائیں، مطلب 15 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں، میں اب مطلب ہے میں کیونکہ مجھے ایک قسم کے ریمارکس زیادہ تر آ رہے ہیں، کبھی 9 مئی کے سخت خلاف آ رہے ہیں اور کئی اس کی حق میں آ رہے ہیں، اور وہی یہ جج میں ان کو فیصلہ یہ جلدی کیوں نہیں کہتے ہیں سلمان راجہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ویو ہے نا، ایک بات اپریشیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مائنڈ بنا کے نہیں بیٹھے،
ایک دن ہم کہتے ہیں جی کہ اوہو انہوں نے پرخچے اڑا دیے ملٹری کوڈ کے اور یہ تو بڑے یہ ہو گئے، دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون کو اپیل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئینی بینچ کیا فیصلہ کیا آئے گا، سوائے امین الدین خان صاحب وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے آئینی بینچ کی دو باتیں تو ہے نا، ایک آپ نے صلاح دیا کہ اس بینچ سے متعلق ہم کچھ دعویٰ نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں، میں تو آپ نے خود کہہ دیا نا. دوسرا یہ ہے کہ 100 دن کی پرفارمنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو اتنا موقع تو دے رکھا ہے کہ آپ ہر روز ان کے اوپر تنقید کریں، پوچھیں آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ کی کارکردگی کیا ہے. لیکن اسناد ملک صاحب جب ہم نے کارکردگی دیکھنی ہے تو 26ویں ترمیم سے پہلے والی عدلیہ کی کیا پرفارمنس تھی، اس عدلیہ سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچا، نیا نظام اس عدلیہ سے ارکان عوام کے منتخب نمائندوں کو بغیر ٹرائل کے گھر بھیجا گیا. اس سے پہلے والی جو عدلیہ تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی، ایک وزیر اعظم کو پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، 2 وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. ریکارڈ ایک والا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ وہ رینٹل پار والے کیس آپ کے سامنے، کارکے والے آپ کے سامنے ہے. تو کیا پاکستان کو فائدہ ہوا اس عدلیہ کا؟ اور ہم ریٹنگ میں کہاں پہ تھے؟ 140 پہ. بالکل نہیں، بالکل آپ کی بات، تو اس کا اچار ڈالنا تھا. دیکھیں وہ چیزیں ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کے یعنی اس وقت بھی خلاف تھے، اب بھی سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. اس کو چلنے دیں. کل آپ کو پتا ہے مولانا صاحب نے یہی بات کی کہ اس کو چلنے دیں، آئینی بینچ اچھا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بڑا اچھا کام کر رہا ہے. حکومت نے جس طریقے سے یہ کوڈ پیکنگ کی ہے نا، اس نے 26ویں یعنی ترمیم کو خود کنٹروورشل کیا ہے. جس طرح سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا گیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ انہوں نے پوری عدلیہ کو کنٹروورشل کر دیا. 5 سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی سینیرٹی کا ایشو مسئلہ ہے. یا افریدی صاحب کہتے ہیں سینیرٹی کے ویو پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سینئر موسٹ نہیں بنتے. جسٹس منصور علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں، منیب اختر بھی کہہ رہے ہیں، جمال مندوخیل بھی کہہ رہے ہیں. امین الدین خان صاحب تو ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ حکومت ان کے ساتھ ہے ہر معاملے میں. تو اب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج کہتے ہیں وہ ان کا نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں، کل اب اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہو رہی ہے، کل اگر ججز نے بائیکاٹ کر دیا تو دیکھیں یہ عدلیہ کمزور ہی ہوگی نا. یہ ہے کہ آپ، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہم نا خود میں سمجھتا ہوں کہ ہم الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو کو کہ جی انہوں نے یہ کر دی. 26ویں ترمیم میں ایک لفظ بھی کچھ نہ ہوتا اگر اندر سے ججز کی سپورٹ نہ ملتی. مجھے بتائیں سرفراز ڈوگر کو جو ٹرانسفر کیا گیا، اگر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان کنسنٹ نہ دیتے تو سرفراز ڈوگر آتے. تو ایگزیکٹو نے ٹھپا لگایا نا. آئینی بینچ 26ویں ترمیم پہ فیصلہ نہیں کر رہا تو کون، کہ حکومت نے پابند تو نہیں کیا وہ نا، یہ خود نہیں کر رہا. 26ویں ترمیم پہ فیصلہ نہیں کر رہا، 26ویں ترمیم تو ابھی سنی نہیں گئی، ابھی تو نوٹس ہوئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں اب کیا کیا حکومت نے وہاں بھی مارکا مار لیا کہ ہمیں تھا کہ جی عتیق شاہ صاحب ادھر آئیں گے کیونکہ وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے نون لیگ کے دور میں، پاکستان بار کونسل میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ. پھر پتہ چلا کہ وہ پشاور میں چیف جسٹس ہوں گے، اس وجہ سے وہ نہیں ہے. اب ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا گیا اور جو سینئر پوری جج ہیں اعجاز انور صاحب، ان کو اگنور کیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے جب سوال کیا یا افریدی صاحب سے 2 دن پہلے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ان کو آنا چاہیے تھا، میں تو بڑا حق میں تھا، لیکن کاش یہ منصور علی شاہ اور منیب اختر بائیکاٹ نہ کرتے. تو ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ عدلیہ بے بس ہے کہ ایک کمپیٹنٹ انٹیگریٹی والا جج اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ جوڈیشل کمیشن میں نمبر کم. اسناد ملک صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بے بس ہے، ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، اختتام ان الفاظ اس بات پہ. لیکن پہلے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کا اگر یہ ٹرانسفر نہ ہوتی عامر فاروق صاحب، اور میں اسی کے اوپر اپنے کچھ آخری الفاظ کیا ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جو با اختیار عدلیہ تھی ہم نے وہ بھی دیکھ لی، وہ با اختیار عدلیہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہوئی، متنازع ہوئی. آج 26ویں ترمیم کا تو ابھی آغاز ہوا ہے، وہ دیکھیں ابھی سسٹم کو چلنے دیں. یہی چیف جسٹس افریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم آپ کو ڈیلیور بھی کرے گا، لیکن سسٹم پہ، قانون اور کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھیں تو اچھے نتائج آئیں گے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.